बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अर्राबिउ अल मसाइबु वलीदतुज़ ज़ुनूबि वल मआसी। अल कुरआनुल करीम यउद्दुल इंसाना मसऊलन अन कसीरिम मिनल हवादिस अल मुअल्लिमति या अल मुअल्लिमति वल वक़ाए अल मूजिअति फ़ी आलमिल कौन इला आखिरिही। सिलसिले गुफ्तगू हमारा ये था कि हिकमत इलाही के साथ टकरा जाती हैं कुछ चीज़ें, जैसा कि मुसीबतें हैं, मशाकिल हैं, शुरूर हैं, ज़ल्ज़ले हैं, ये सारी चीज़ें बीमारियां हैं। तो नुक्ता ये था कि खुदा हकीम है, इंसान को कमाल तक पहुंचाने के लिए उसके सारे रास्ते आसान फरमाता तो इंसान आसानी से कमाल तक पहुंच जाता, जबकि ये चीज़ें उसके लिए राह में रुकावट हैं। तो लिहाजा इसका जवाब क्या होगा। तो आज हम चौथी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो मुसीबतें होती हैं, पहले में हमने ये कहा था, जो पहला नुक्ता था कि मसलहत दो किस्म की, एक शख्सिया है, एक नोइया है। हम जो है ना वो अपने फ़ायदे को देखते हैं तो मुसीबत लगती है, लेकिन हालांकि अगर हम नौअन देखें तो वो मसलहत ही होती है। पहला नुक्ता हमने ये बयान किया था। दूसरा हमने ये कहा था कि क्योंकि इंसान का इल्म जो है वो महदूद है, तो उस अपने इल्म के हिसाब से सारे फैसले करता है, तो लिहाजा उसका जितना इल्म है उस चीज़ को वो क्या समझेगा, उसको गलत समझता है। और बिल्कुल इसी तरह मैं एक छोटा सा जो है ना मुख्तसर सा एक आपको वाक़या सुनाऊं कि मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़री में था और काफ़ी देर से बैठा हुआ था। एक शेख है, बहुत मुतदय्यन बंदे हैं और हमेशा हरम में होते हैं वो, मसल दरसों के अलावा तस्बीह वाले वो शेख जो है ना वो, उनको आप अक्सर देखेंगे कि वो हरम में होते हैं। तो मैं काफ़ी देर से वो देख रहा था कि हरम में वो थे। अच्छा, वो फिर थक गए तो बाबुरास की तरफ पीछे आके थोड़ा सा यूँ टेक लगा के बैठ गए, बैठे हुए थे इस तरह। इतने में अचानक एक और शख्स आया, ज़ाहिर जो है ना वो ज़ियारत करने के लिए वहाँ पे जो है ना वो बैठ गया। तो वो शेख जो है ना, ज़ाहिर बात है वो हर में ज़्यादा रहे बंदा और रात को भी काफ़ी मरतबा उसको देखे, तो वो थक गया। तो थोड़ा वो इस्तराहत के लिए उसने यूँ आँख बंद कर ली ना, यूँ जो है ना वो ऊँग रहा था इस तरह करके। जब वो जो मोमिन था अभी आया था ना, वो ज़ियारत कर रहा था, ज़ियारत अमीनुल्लाह जो भी, अचानक उसकी शेख पे नज़र पड़ी तो उसको यूँ इतने गौर से देख रहा था और घूर रहा था कि बात कुछ भी नहीं हुई, लेकिन मैंने दोनों के चेहरे से अंदाज़ा लगाया कि ये कह रहा था कि मसला ये जो शख्स था कि इसके बस में होता तो शेख को यहाँ से उठा के बाहर करते। क्यों कि भैया हरम ज़ियारत के लिए है ना कि सोने के लिए आए हैं। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि ये अभी आया था और थोड़ा मुल्तफित हुआ था कि भाई हरम में ज़ियारत के लिए जो बंदा आता है तो ज़ियारत के लिए आता है ना कि सोने के लिए आता है। इसके इल्म में इतनी मालूमात थी कि ज़ियारत के लिए तो क्यों सो रहा है। ठीक, अब अगर देखें तो दोनों हिसाब से, मसलन मुझे आप ले लें, मुझे इल्म था कि वो बेचारा सारा दिन और मसलन हरम में रहता है, तो मेरे लिए वो सोना कोई मुश्किल नहीं था क्योंकि थका हुआ इंसान है मसलन। और इसी तरह मुझे इस पर भी गुस्सा नहीं था कि उस पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि इसको भी हक बनता था। और इसकी जो वजह थी, इल्लत थी, वो क्या थी कि भाई जब ज़ियारत के लिए आया है तो नहीं सोना चाहिए। तो लिहाजा उसका जितना इल्म था उसी हिसाब से उसको वो गलत लग रहा था कि क्योंकि वो क्यों यहाँ पे सो रहा है। तो इसी तरह हमारे जितने भी फैसले होते हैं हम दूसरों के बारे में करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। इस वजह से उलमा नसीहत फरमाते हैं कि कभी जो है ना अपनी छोटी मालूमात के हिसाब से किसी के बारे में अंदाज़ा और ज़न जो है वो न लगाएं, हुक्म न लगाएं। वाज़ेह है। यहाँ पर भी हम जो है वो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वो दूसरा था कि हम अपने इल्म के हिसाब से जब फैसला करते हैं तो उस वजह से हमें लगता है कि ये मुश्किल है, ये मुसीबत है, ये फ़ायदा है, नुकसान है। तीसरा हमने कहा था कि हकीकत में इंसान गाफिल है कि ये अगर दुनियावी कोई मुश्किल आ जाती है तो उसको अपने लिए मुसीबत समझता है, हालांकि उसकी जो असल सरमाया है, असल वो क्या है, आखिरती है। आज जो हम चौथा पढ़ने जा रहे हैं वो कहते हैं कि खुदा को जो है ना वो क्या कहते हैं, गिला और शिकवा करने के बजाय खुद को देखे। क्यों? क्योंकि ये जो मसाइब है, ये जो मुसीबतें हैं, ये जो शुरूर है, ये इंसान के गुनाहों का नतीजा है। जितनी भी मुसीबतें आती हैं, किसी की ज़िंदगी में मशाकिल आते हैं, तो वो जो है वो खुदा की तरफ से नहीं होती हैं, बल्कि
انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے نا بہت زیادہ آیات کو لے کے آئے ہیں، اور ایک گویا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا عنوان کھل جاتا ہے یہ یہاں پر کہ آیا یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں یا کوئی مثلا معصیت کرتے ہیں تو معصیت کا نتیجہ اور رزلٹ ہمیں دنیا میں ملتا ہے۔ یعنی ان آیات سے اور اس موضوع سے یہ لگتا ہے کہ جو بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، جو بھی کسی مشکل میں گرفتار ہے، تو وہ اس کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ کچھ آیات ہیں، اور پھر ہر آیت کے ضمن میں ہم اس کی تشریح کریں گے، شاید جو ہے نا وہ درس علم کلام کے بجائے ہمارا علم اخلاق کی طرف منتقل ہو جائے۔ الرابع المصائب ولیدۃ الذنوب والمعاصی، یہ جو مصیبت ہوتی ہے یہ گناہ اور معصیت کی پیداوار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ القرآن الکریم یعد الانسان، قرآن کریم نے جو ہے نا وہ انسان کو شمار کیا ہے مسئولا عن کثیر من الحوادث، اکثر جو حوادث ہوتے ہیں، کون سے؟ المؤلمت، جو حوادث جو دردناک ہوتے ہیں، علم اور مصیبت اور سرجرم، والوقاء، اور جو واقعہ ہوتے ہیں، الموجیت، وہی وجہ درد سے ہے، علم درد اور وجہ بھی جو ہے وہ درد ہے نا، فی عالم الکون۔ قال سبحانہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی خشکی اور جو ہے نا وہ سمندر میں مثلا یہ جو فساد ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ وقال سبحانہ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، اگر مثلا اس گاؤں والے یعنی مکے والے، یہاں مراد یہ ہے کہ مکے والے، ٹھیک ہے، یا مثلا یہ مطلق ہے، ہم نے کیوں کہا، ہم نے کہا تھا کہ الوارد لا یخصص المورد، تفسیر میں ایک جو ہے نا وہ بات آتی ہے کہ الوارد لا یخصص المورد، یعنی اگر کسی، یا مثلا المورد لا یخصص الوارد، دونوں کر سکتے ہیں، یعنی اگر کسی مورد میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو وہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہو جاتی، تو بس یہ جو بات ہے اسی کے ساتھ خاص ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر مکہ بھی مراد ہو تو یہ قانون سب کے لیے ہے، جی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکات کے دروازے کھول دیتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہماری باتوں اور ہماری نشانیوں کو، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان پر وہی گرفت کی جو وہ اعمال اور کرتوت کیا کرتے تھے، یعنی ہم نے اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں کیا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہاں یہ جو معروف آیت ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو بھی آپ پر مصیبت آتی ہے، مطلق ہے، وَمَا أَصَابَكُم، جب بھی آتی ہے، جو بھی آتی ہے، یہ وہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، یعنی آپ کی اپنی جو ہے نا وہ کی ہوئی چیز ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ خدا نے تو بہت جو آپ کے کرتوت ہیں، جو آپ کے اعمال ہیں، ان کو بخشتا ہے۔ اگر وہ لے کے آتا تو پھر تو جو ہے نا وہ آیت کو کس طرح ہے کہ نہیں، اگر ہم لوگوں کے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کرتے تو زمین پر کوئی ایک زیروح بھی نہ بچتا۔ یہ جنس کی عربی میں ذہن سن لو، اخذنا بما کسبت الناس، اس طرح ایک مفہوم ہے کہ وہ جو ہے نا اس پر، چلے میں کل اس کو جو ہے نا پیش کروں گا، اس میں جو ہے نا آتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہی وہ آیت ہے کہ جب جو ہے کربلا کا جو قافلہ ہے وہ یزید ملعون کے دربار میں پہنچا، تو امام علی بن زین العابدین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام جب یزید ملعون کے سامنے آئے تو یزید نے یہ آیت تلاوت کی، کون سی؟ یہ کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، مثلا کربلا کا واقعہ ہوا، آپ قیدی ہو کیا، یہ سب ہو کیا ہے، یہ جو ہے نا وہ قرآن کی آیت جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا، ایک اور آیت ہے، میں یاد نہیں کر سکا اس وجہ اس کو میں نوٹ کر کے آیا ہوں، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے نا وہ صرف سن لیں۔ جی، تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا، امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ فقال علی ابن الحسین صلوات اللہ علیہ کلا ما هذه فینا نزلت، یہ جو آیت ہے یہ ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، یہ جو آیت یہ ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے،
وَإِنَّمَا نَزَلَ فِينَا، ہمارے بارے میں جو قرآن مجید میں آیت ہے کہ جو بھی مثلا مشکل ہوتی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی جو ہے زمین میں کوئی جب مصیبت آتی ہے، ولا فی انفسکم، اور جو آپ کے نفسوں اور جانوں پر کوئی مشکل آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، یہ پہلے جو ہے نا ہم اس کو بیان کریں اس سے پہلے وہ کتاب عزیز میں یعنی لوح محفوظ میں وہ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی پہلی آیت کا مفہوم کیا تھا کہ جو آپ پر مصیبت آتی ہے وہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ جو بھی مشکل، جو بھی امتحان، جو بھی مرض آپ پر آتا ہے وہ پہلے کتاب عزیز میں یعنی لوح محفوظ میں وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ جو ہے وہ خدا پر آسان ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ فَنَحْنُ الَّذِينَ لَا نَأْسَنْ عَلَىٰ مَا فَاتَنَا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَلَا نَفْرَحُ بِمَا أُوتِينَا، ٹھیک ہے، ہمارے بارے میں یہ آیت آئی تھی، اور یہ پھر مصیبت کہا اور امتحان کہا ان لوگوں کے، مصیبت اور مشکل کہا ان لوگوں کے لیے کہ جن میں یہ دو خصوصیتیں ہیں کہ اگر ان کو دیا جائے تو خوش ہو جاتے، واہ بھائی واہ ہم تو بڑے امیر ہو گئے، یعنی ان میں ایک تبدیلی سے آ جاتی ہے، اگر ان سے چھن جائے تو وہ اس پر افسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کو نہ دینے پر کوئی خوشی ہوتی ہے اور نہ جو ہے وہ چھن جانے پر کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ تو یزید کو یہ جواب دیا تھا کہ یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ یہ جواب کون سی آیت تھی؟ سورہ، یہ سورہ حدید ہے، دیکھیں جی کہاں ہے جی، یا سرچ کر لیں آ جائے گی جو ہے اس کو جو ہے وہ جی ہاں سرچ کر لیں تو آ جائے گی۔ میں اس کو نوٹ نہیں کیا کہ کہاں سے اس کو میں نے لیا ہے، ظاہراً جو ہے نا وہ سورہ حدید تھی، سورہ حدید کی 22 اور 23 نمبر آیت مطالعے کے دوران جو مجھے ذہن میں تھی وہ یہ آ رہی تھی، سورہ حدید جو ہے نا دیکھ لیں، سرچ کر لیں گے تو آ جائے گی واضح وما جی۔ ابھی موضوع مکمل ہو پھر جو ہے نا آپ سوال کر جو ہے نا، ابھی چونکہ اسی کے بارے میں ہم کہیں گے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ایک شخص آتا ہے اور یہی آیت کی تلاوت جو کرتا ہے امام علی علیہ السلام کی جو ہے نا وہ بارگاہ میں، اور اسی طرح پاک پیغمبر سے بھی حدیث ہے کہ اگر یہ قانون ہو تو پھر مولا اہل بیت علیہ السلام کو بھی مصیبت آتی تھی، مشکل آتی تھی، بیمار ہوتے تھے، مثلا بیماری یہ بھی ایک شر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہوتی تھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آتی تھی۔ اگر اس کھاتے کو دیکھیں تو پھر یہ جو ہے نا ولیدۃ الذنوب والا قانون تو یہاں پہ پھر مشکل لگتا ہے ہمیں، تو وہاں پر امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ یہ جواب نہیں دیتے کہ اہل بیت علیہ السلام کیوں کرتے تھے، وہاں پہ جواب دیتے ہیں کہ پاک پیغمبر تقریباً جو ہے نا وہ ہر روز کم از کم جو ہے نا وہ 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے بغیر گناہ کے، ٹھیک ہے، یعنی امام علیہ السلام نے وہ والا جواب نہیں دیا بلکہ ایک ایسی چیز بیان کی، یعنی امام علیہ السلام کہا کہ نبی اور اہل بیت علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں تو وہ جو استغفار کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ خدا کے ہاں ان کا درجہ جو ہے وہ بلند ہو، نہ کہ گناہوں کی وجہ سے کرتے ہیں، تو لہذا جو اس پر مشکل آتی ہے وہ مشکل ان کے لیے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ جو ہے نا وہ ولیدۃ الذنوب ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر آپ جو ہے نا وہ یہ جو حدیث ہے پیاری حدیث ہے، اگر نوٹ کرنا چاہیں تو اس کو جو ہے نا وہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ قال نبی خیر آیت فی کتاب اللہ عز وجل هذه الآیہ، یہ جو آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہم آیت کہتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یا علی، یعنی پاک پیغمبر کس سے مخاطب ہے؟ امام علیہ السلام، یا علی ما من خدش عود، ما من خدش عود، خدش کوئی خراش، عود لکڑی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لکڑی، عود لکڑی کو کہتے ہیں، عین وا اور دال سے عود، یا علی ما من خدش عود ولا نکبت قدم، نکبہ ہم کل پرسوں جو ہے اس لفظ کو ہم نے بیان کیا تھا، اثر اور جو ہے نا وہ اس کا نشان جو ہے وہ الا بذنب، یعنی کسی کو اگر یہاں پہ خراش آئی ہے نا، یہ مثلا یہ یوں خراش آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی اس نے پیچھے گڑبڑ جو ہے وہ کی ہے جس کی وجہ سے اسے خراش آئی ہے، یا جو ہے نا وہ اس کا قدم پھسلا ہے، ٹھیک ہے، گر گیا، مثلا پاؤں پھسلا یا مثلا کچھ ہوا، تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ گناہ کی وجہ سے ہے۔ اچھا
وما افاللہ عنہ فی الدنیا فہو اکرم من ان یعود فیہ. یہ وما افاللہ عنہ فی الدنیا فہو اکرم من ان یعود فیہ، اگر خداوند قدوس نے دنیا میں جو چیز معاف کر دی ہے تو خدا اس سے بلند و بالا ہے کہ دوبارہ جو ہے نا اسی چیز کو لکھ کے اور لے کے آئے آخرت میں. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ وما عاقب علیہ فی الدنیا، ہم سے یہ مربوط ہے، فہو اعدل من ان یثنی علی عبدہ، اور جس غلطی اور گناہ کی سزا دنیا میں دے چکا ہے وہ اس سے عادل تر ہے کہ اسی کی سزا دوبارہ آخرت میں دے دے. واضح ہے؟ تو اب یہ جو کہا کہ مثلا ہمیں یہ خرچ ہوئی، ہم نے کوئی غلطی کی، چھوٹی سی غلطی کی، خدا نے یہاں پہ اس کی سزا دے دی یہاں پہ ہمیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ کوئی بھی مسئلہ، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، بخار ہو گیا، بیماری ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور پھر جو ہے نا وہ ہمارا جو گناہ تھا دھل گیا. تو اب مولا فرماتے ہیں کہ خدا عادل ہے کہ جس گناہ کی سزا آپ کو دنیا میں دے چکا ہے اب اسی گناہ کی سزا جو ہے نا وہ آپ کو آخرت میں دے دے. تو ظاہری اعتبار سے ہمیں یہ لگا ہمارا ہاتھ کٹ گیا، ہماری ٹانگ کٹ گئی، ہماری آنکھ چلی گئی، یا فرض کریں کہ ہمیں جو ہے نا وہ یہاں پہ مثلا جو ہے نا وہ رخسار پہ نشان ہو گیا، ہمارا چہرہ جو ہے وہ کیا ہو گیا، بگڑ گیا جو ہے نا وہ، حالانکہ ہم نے ایسا گناہ کیا تھا جس کی سزا ہمیں خدا نے دنیا میں دے دی. اب خدا سے عادل ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ آخرت میں دے دے. اس حوالے سے جو ہے وہ جی کہتا ہوں اس کو مکمل کر. ایک اور جو ہے نا وہ حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ قوموا علی نیرانکم التی اقدمتموہا علی ظہورہا، کہتے ہیں اٹھو اور چلو اس آگ کی طرف کہ جس کو آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے پشت پر لادے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کرو؟ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلَاتِكُمْ، اس کو جو ہے وہ نماز سے اس آگ کو بجھاؤ. یعنی آپ جب گناہ کرتے ہیں گویا کہ اپنی پشت پر آپ آگ لادے ہوئے چل رہے ہیں، تو لہذا چلو اس کو کس سے بجھاؤ؟ نماز سے. اس طرح جو ہے نا ہاں واجبات تو حتماً ہیں ہی ہیں، لیکن جو ہے نا وہ مستحبات کی بنا پر. یہ جو ہے وہ حدیث جو ہے اس میں تھی معانی الاخبار میں، سرچ کر لیں اس میں جامع الحدیث میں، بہت زیادہ کتابوں میں تھی، پھر میں نے صرف جو ہے نا اس کو معانی الاخبار میں جو ہے نا شیخ صدوقی کی معانی الاخبار میں واضح ہے. اچھا، یہاں پر ایک امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، کیونکہ اصل موضوع تھوڑا سا مربوط ہے، اس وجہ سے میں نے کہا اس کو ہونا چاہیے. ان العبد اذا کثرت ذنوبہ. ٹھیک ہے، اچھا یہاں کلوز کرتے ہیں پھر، چونکہ یہ دوسرا ہمارا اگلا اسٹیپ ہو جائے گا. تو یہاں تک ہم نے نقطہ معلوم ہوا کہ یہ جو شرائر ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہیں. منتہا ہم نے ایک استثناء بیان کیا کہ اس میں جو ہے نا وہ اہل بیت علیہ السلام، انبیاء، اولیاء اور شہداء جو ہے وہ اس سے پاک ہیں، کیونکہ وہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے جو مصیبت آتی ہے وہ ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہو. ٹھیک ہے، وہ اس کی حدیث جو ہے وہ جامع الاخبار، دوبارہ جو ہے نا آگے جامع الاخبار میں ہے کہ ان البلاء للظالم ادب وللمؤمن امتحان وللانبیاء درجۃ وللاولیاء کرامۃ. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس اس استثناء پر ایک حدیث موجود ہے کہ جب کسی پر کسی مومن پر آتی ہے تو اس کو امتحان میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، امتحان پھر جو ہے نا وہ سابقہ ہونا ہے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر کسی نبی پر آتی ہے، کسی مثلا ولی پر آتی ہے، تو پھر اس درجے کے لیے یا جو ہے وہ کرامت کی خاطر ہوتی ہے. تو لہذا یہ قانون کلی نہیں ہے. اس وجہ سے ایک اور حدیث ہے جو ہے وہ دلچسپ حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ عز و جل اذا کان من امرہ ان یکرم عبدہ ولہ ذنب، اگر جو ہے وہ مثال کے طور پہ کسی عبد کو اللہ چاہتا ہے کہ محترم اور مکرم کرے، مشرف کرے، اس کو عزت بخشے، حالانکہ اس کی گردن پر کیا ہے، کچھ ذنوب ہیں، تو ابتلاہ اللہ بالسقم، اس کو بیمار کر دیتا ہے. فإن لم يفعل ذلك به، اگر گناہ اس کے زیادہ ہیں اور یہ اس کا ہم پلہ اور بدیل نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اس کو بیماری دے دی، بخار دے دیا، زکام دے دیا، سر میں درد دے دیا، کوئی بھی بیماری دے دی، لیکن مثلا مومن ہے اور گناہ جو ہے وہ اس کی کیفیت اس سے بھی اشد ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ابتلاء اللہ بالحاجت،
محتاج کر دیتا ہے، غریب کر دیتا ہے، فقیر کر دیتا ہے، یا مثلا کسی کے لیے جو ہے نا وہ آگے اس کو ہاتھ جوڑنے اور ہاتھ باندھ دینے والی جو ہے نا بات آ جاتی ہے. فَإِن لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بِهِ، اگر اس پر بھی کافی نہ ہو، یعنی اس کا گناہ اور مثلا اس کے گناہ ایک ہے یا مثلا کئی اور زیادہ ہیں، تو شدد علیہ الموت. ٹھیک ہے، کیوں؟ لِيُكَافِيهِ بِذَلِكَ الذَّنْبَ، تاکہ جو ہے نا وہ اس پر جو ہے نا وہ آ جائے. ایک اور حدیث ہے، میں کافی سرچ کی لیکن مجھے ملی نہیں، اس کا پرانا میرا مطالعہ تھا کہ اگر اس طرح بھی نہ ہو تو پھر موت کے بعد جو ہے نا وہ سکرات موت ہو، یا اس کے بعد قبر میں سختی ہے، برزخ میں سختی ہے. یہاں تک اگر کافی نہ ہو تو پھر کیا ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر ایک عرصے تک جب جہنم رہتا ہے اور پھر وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، پھر جو ہے وہ اس پر رحم و کرم ہوتا ہے اور اس کو جنت میں لے کے آتے ہیں. تو پھر وہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے ھذا جہنمی، مثلا جو اس کے آثار سے لگتا ہے، تو کہتے ہیں مولا یہ تو میں بدنام ہو رہا ہوں کہ یہ بھائی جہنم سے نکل کے ادھر کہاں سے آ گیا ہے. تو آپ اپنے لطف و کرم کیا، ورنہ ایک گناہ کافی تھا میرے جہنمی ہونے کے لیے، یہ بھی آپ نے جو ہے نا کیا کیا، لطف و کرم کیا ہے، تو مولا یہ داغ بھی ذرا مٹا دیں ان کے جو ہے صدقے، پھر جو ہے نا اس کو باقیوں کی طرح جو ہے نا پھر اب اس پر کوئی نشان باقی نہیں رہے گا. تو لہذا یہ ایک جو ہے نا وہ مراحل ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں مسلمان ہونا شرط ہے، مومن ہونا شرط ہے، یا اس میں کیا ہے؟ اس کے لیے مومن ہونا شرط. یہاں پہ مختلف روایات ہیں، یعنی خلود کی بات شاید آگے آئے گی، میرے ذہن میں نہیں کہاں پہ آئے گی، کہ ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہم فیہا خالدون صرف اور صرف کافر ہیں یا نہیں. اگر ہم اس نظریہ، یہ نظریہ اگر کافر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک عرصہ پھر جو ہے نا کے بعد ان کو بھی جنت جو ہے نا وہ بھیج دیا جائے گا. لیکن جو مشہور اور متفق علیہ ہے وہ کہ جو اہل ولا ہیں، جو اہل ولا ہیں وہ جنت میں جائیں گے. چلیں تھوڑا سا باقی جو ہے نا وہ مسلمان کلمہ گو ہے لیکن ولایت ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ جہنم میں ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ خلود ہے. جی یرحمکم اللہ. ولایت مطلب یہ کہ ایک تو ہم مانتے ہیں کہ مطلب یعنی امام علیہ السلام کو پہلا خلیفہ اس حوالے سے، بعض لوگ دوسرے بھی مانتے تو ہیں لیکن اس حوالے اس طرح سے نہیں مانتے، اس طرح ہم مانتے ہیں. مطلب وہ ولایت کا مطلب ہے کہ یعنی بغیر بلا فصل کے، ولایت کا مطلب ہی یہ ہے. یعنی ہم نے انہیں فرق بیان کیا تھا کہ شیعہ ہونے کے لیے، شیعہ اور سنی میں بنیادی جو فرق وہ یہ ہے کہ ہم ولایت کے قائل ہیں، یعنی رسول خدا کے بعد ڈائریکٹ ہمارے پاس جو امام ہیں، خلیفہ ہیں، آپ جو بھی اس کو کہیں، وہ امام علی علیہ السلام، اس کو جو ہے نا وہ ولایت سے تعبیر کرتے ہیں. باقی دوسری محبت جو ہے وہ محبت جو ہے اس کا فائدہ ضرور ہے، لیکن اس قول کی بنا پر پھر وہ جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے. چونکہ ایک بہت اچھا جو ہے نا وہ خطیبانہ جملہ ہے، آپ جو ہے نا کہیں آپ خطیب ہیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اصل حقیقت میں اور کامیابی کے لیے اور جنت جانے کے لیے ولایت شرط ہے. ولایت جو ہے نا وہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مودت حقیقت میں اس ولایت پر عمل کا نام ہے. رہی بات محبت کی، کہتے ہیں کہ خدا نے اہل بیت سے محبت کا سوال نہیں کیا ہے، مودت کا سوال کیا ہے، کیونکہ مودت کہتے ہی اس کو ہیں کہ اپنے اعمال کو اہل بیت کے حساب سے چلاؤ. محبت کا تعلق دل سے ہے، اور دل جو ہے نا اس کو کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اہل بیت سے تو ہر وہ شخص محبت کرے گا جس کے اندر انسانیت ہے، اس میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو انسان ہے، چاہے وہ سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے اہل کتاب ہو، چاہے حتیٰ کہ کسی مذہب کو ماننے والا نہ بھی ہو، اگر انسان ہے تو اس شخصیت کے جو کمال کی مالک ہے، ذو کمال ہے، اس سے جو ہے نا محبت کرے گی. تو لہذا محبت جو ہے وہ الگ چیز ہے، اور ولایت جو ہے وہ الگ چیز ہے. یہاں پہ جو ہے جی جو ہے وہ ولایت مع العمل، وہی ولایت ہے نا. ٹھیک ہے، ولایت کا مطلب حکومت ہی ہے نا. جی یعنی ہمارے جسم پر حکومت آ جائے. ولایت سے مراد حکومت ہے، یعنی اہل بیت کی حکومت ہو ہمارے جسم پر. اس طرح تین چیزیں ہیں نا، محبت، سلطنت اور محبت ولایت کس طرح کے نہیں سلطنت. جی اچھا، اس کو جو ہے نا وہ دیکھ لیں، اور پھر کچھ اگر احادیث رہ گئی ہیں تو ہم جو ہے نا وہ وہاں پہ لے کے آتے ہیں.
جی یہاں نوٹ کریں، اصول کافی جو ہے نا، اصول کافی کے اندر ایک پورا باب ہے، ٹھیک ہے، اصول کافی کے اندر ایک پورا باب ہے جو ہے نا، وہ باب تعجیل عقوبت الذنوب، گناہوں کی جو عقوبت اور سزا ہے اس کی جلدی، ٹھیک ہے، وہاں اس کے 12-13 حدیثیں جو ہے اصول کافی میں وہ اسی عنوان سے ہیں، میں نے 1-2 بیان کی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں گے، باب تعجیل عقوبت ذنب یا ذنوب، مثلا ایک نسخے میں ذنب ہے، ایک میں جو ہے یہ جو ہے اس میں احادیث ہیں، 12 احادیث موجود ہیں۔ جی وما اصابکم من مصیبت الی غیر ذلک من الآیات الدالۃ علی ان الاعمال ان لاعمال الانسان، انسان کے جو اعمال ہیں دوراً واقعیاً فی بلایا و شرور طبعیت والاجتماعیت، کہ ان کا جو ہے نا وہ ایک اساسی نقطہ ہے کہ انسان کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں اور جو شرور آتے ہیں اس میں انسان کے اپنے گناہوں کا کردار ہوا کرتا ہے۔ ولیکن الانسان اذا اصابته مصیبت و کارثۃ، اگر انسان کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے، کارثہ وہی حادثہ، لیکن ایک خاص حادثہ جو ہے نا وہ یعجل من فورہ، ٹھیک ہے، وہ جلدی کرتا ہے، وبدل ان یرجع، مثلا کوئی مصیبت پیش آئی، کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس کے حکم دینے میں جلدی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیا کرتا ہے، وبدل ان یرجع الی نفسہ، بجائے اس کے کہ وہ خود اپنی طرف رجوع کرتا، ویتفحص عن العوامل البشریۃ لتلک الحوادث، کہ بھئی یہ میرے پاس ساتھ جو ہے نا واقعہ کیوں پیش آیا، یقوم باصلاح نفسہ، اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا اور اس کی اصلاح کرتا، یعدھا، ٹھیک ہے، بدلاً یہ کرنے کے بجائے کیا کرتا ہے، یعدھا مخالفۃ لحکمت ثانی وعدلہ ورحمتہ، خدا پر جو ہے اس کا بہتان لگا بیٹھتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، خدا نے یہ کر دیا، خدا نے یہ کر دیا، خدا نے یہ کر دیا، واضح ہے۔ تو ایک اور یہاں سے جو ہے نا عنوان ٹاپک آ جاتا ہے، یہ جو ہے نا وہ شاید میں نے کبھی بیان کیا ہو اس کو، کہ توفیق الہی اور سلب توفیق، توفیق اور جو ہے وہ سلب توفیق کا تعلق جو ہے نا وہ یہاں سے آتا ہے، یعنی اگر ہم مثال کے طور پہ کوئی کام نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم مثال دے دیں، مثلا ایسی مثال، مثلا نماز شب ہے، نماز شب کے لیے ہم نہیں اٹھ پا رہے، ٹھیک ہے، تو نماز شب کے لیے اٹھ نہیں پا رہے، خدا یہ کیا ہمیں نیند دے دی جو ہے نا وہ، ہم آپ کی نماز پڑھنا چاہ رہے تھے اور ہمیں نیند اتنی آ رہی کہ اٹھ ہی نہیں پا رہے، نماز صبح کے لیے نہیں اٹھ پا رہے۔ ایک شخص آتا ہے، مثلا ایک حدیث ہے امام علی علیہ السلام کے پاس، اور مولا سے فرماتا ہے کہ مولا جو ہے نا وہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھ لیتا ہوں اور باقی جو مستحبات ہیں وہ بھی میں انجام دے دیتا ہوں، لیکن نماز شب کے لیے اٹھ ہی نہیں سکتا ہوں، نیند آ جاتی ہے بالکل، یعنی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ تو مولا نے فرمایا تھا کہ یہ کس وجہ سے ہے، انسان کلمہ ہے یا مثلا جو ہے نا وہ عبد ہے، مثلا الانسان مرتہن بذنوب نہارہ، ٹھیک ہے، انسان جو ہے نا وہ بندھا ہوا ہوتا ہے اپنے دن کے گناہوں سے، ٹھیک ہے، مثلا دن میں اگر اس نے کوئی خطا ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، کوئی معصیت ہوئی ہے، تو یہ انسان کو جو ہے نا وہ جکڑ کے رکھتے ہیں، پھر رات کی توفیق جو ہے نا اس سے وہ سلب ہو جاتی ہے۔ اس کو اگر دائرہ وسیع کریں کہ جتنے انسان کے گناہ بڑھتے جائیں گے، پھر مثلا نماز شب تو چھوڑو، نماز صبح کی بات آ جائے گی، ٹھیک ہے، جکڑ کے رکھتے ہیں، پھر نماز صبح چھوڑو دوپہر کی نماز کی بات آ جائے گی، پھر نماز مغرب کی بات آ جائے گی، اور اسی طرح جو ہے نا وہ، یعنی انسان مرتہن یعنی رہن بندھا ہوا ہے بے ذنوب نہارہ، کا مطلب ہے کہ جو انسان دن میں گناہ کرتا ہے اب جو ہے نا وہ اس سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا خدا پر ہم تہمت لگانے کے بجائے ہمیں جو ہے نا اپنے ارد گرد جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ یہ جو ہے وہ تھی کہ المصائب ولیدۃ الذنوب والمعاصی، جو ہے نا وہ اس میں اس عنوان سے جو ہے ایک بہت بڑا وسیع موضوع ہے کہ توفیق جو ہمیں ملتی ہے وہ کس وجہ سے ملتی ہے، لیکن ہم وہ کہیں موضوع سے نکل نہ جائیں۔ الفوائد التربویہ للمصائب، پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہم نے ایک جواب دے دیا کہ یہ جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ خدا نے یہ کیوں کیا، خدا کے عدل کے خلاف ہے، حکمت کے خلاف ہے، تو اس کا ایک لائن میں جواب کیا ہوا، کیونکہ خدا نے کیا ہی نہیں ہے، یہ خود آپ نے کیا ہے، تو لہذا بات ہی ختم ہو گئی نا یہاں پہ کہ یہ خدا نے ایسا کیوں کیا تاکہ حکمت کے خلاف ہو جائے، بھائی یہ خدا نے کیا ہی نہیں، آپ نے خود کیا، نہ کرتے تو بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی۔ اب دوسرا کہتے ہیں کہ اگر مصیبت کوئی آتی ہے تو یہ مصیبت اس کے اندر خود فائدہ ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی بات آتی ہے تو اس کے اندر کیا ہے، خود فائدہ ہے۔
وہ اس کے اندر تربیت ہوتی ہے. اذا عرفت هذه الاصول فلنرجع الى تحلیل فوائد المصائب والشرور فنقول المصائب وسیلۃ لتفجیر الطاقات. کہ یہ جو مصائب ہوتے ہیں، یہ مشاکل آتے ہیں یا پریشانی آتی ہیں، جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے یہ وسیلہ بنتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ طاقت اور پاور اور قوت کہ جس کے ذریعے اپنے کمال تک پہنچ سکتا ہے، جس کے ذریعے ترقی کر سکتا ہے، جس کے ذریعے آگے جو ہے نا بڑھ سکتا ہے، اس کے لیے یہ وسیلہ ہوا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی مثال دے دیں، مثلا کرونا کی وجہ سے اب انسان نے کیا کیا، جو ہے نا وہ ترقی کی اور جو ہے نا وہ کوشش کی کہ اگر اتنے چھوٹے سے جو ہے نا وہ بیکٹیریاز جو ہے نا وہ نہیں وائرس، بیکٹیریا الگ ہے وائرس الگ ہے، یہ اتنے چھوٹے سے وائرس ہیں اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے. تو لہذا جو ہے نا وہ کتنی تحقیق ہوئی اور ایک ویکسین بنانے میں کم از کم 1 سال لگتا ہے. ویکسین جو ہے نا وہ کسی بھی جو ہے نا کوئی بھی سیمپل بنانے کے لیے کم از کم ان کو جو ہے نا وہ 1 سال لگتا ہے. تو اب یہ کیا ہو گئی، انہوں نے ترقی کر دی. اسی طرح جو ہے نا وہ باقی چیزیں ہیں، مثلا زلزلے آئے تو پھر زلزلوں سے کیسے بچا جاتا ہے. زلزلہ پروف جو ہے نا لوگوں نے بلڈنگیں بنانا شروع کی اور اس پر جو ہے نا ترقی کی کہ زلزلہ آتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے، کیسے کیا ہو. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں ترقی کرنے کے لیے. ان البلایا والمصائب خیر وسیلۃ لتفجیر طاقات. یہ بلایا اور مصائب جو ہے نا وہ ایک بہترین وسیلہ ہے طاقت کو جو ہے وہ حاصل کرنے کا. ویسے تفجیر توڑنے کے اس معنی میں ہے، لیکن یہاں مراد جو ہے نا وہ حاصل کرنا. وتقدم العلوم ورقی الحیات البشریہ ورق الحیات البشریہ، اور علوم کے تقدم کے لیے اور حیات بشریہ کو جو ہے نا وہ بلند و بالا اور اوپر جانے کے لیے. فإن الانسان اذا لم يواجه المشاکل، اگر انسان مشاکل کو جو ہے وہ فیس نہ کرے فی حیات ہی، لا تنفتح طاقتہ ولا تنمو، نہ اس کی جو ہے نا وہ طاقت آگے بڑھے گی، نہ جو ہے اس کے اندر نمو آئے گا. اگر آپ میں سے اگر آپ کسی نے وزیر اعظم کی تقریر سنی ہے تو وزیر اعظم نے یہی جملہ کہا ہے. ہاں سنی ہے کسی نے اس کی تقریر جو ہے نا اس نے یہی بات کی ہے، یہی اس نے بات کی ہے. ٹھیک ہے. بل نموها وخروجها الى القوة الى الفعل، بلکہ کہتے ہیں کہ اس طاقت کا اور اس حیات بشری کا نمو پانا، قوت سے نکل کے فعل کی طرف آنا، رہن وقوع الانسان فی محب المصائب والشدائد. یہ سارا کیونکہ اس پر مصیبت آتی ہے. محب یعنی مانا ہے تحت کا آپ جو ہے نا ترجمہ کر لیں، ویسے جو ہے نا وہ مورد ہوتا ہے ترجمہ جو ہے نا وہ سمت. وَإِلَى هَذِهِ الْحَقِيقَةِ يُشِيرُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل سے یسر آئے گی. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. جو ہے وہ واضح ہے. البلایا جرس انذار وسبب، جرس انذار وسبب للعودۃ الی الحق. ہمارے پاس ٹائم ہے، ہاں پڑھ سکتے ہیں اس کو آگے، کافی ہے 56 ہی ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین.